बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान की 77 साल सियासत देखे तो हमेशा माफिया का राज रहा, लेकिन इस माफिया के राज को ब्रेक कर दिया अडयाला जेल में कैद 16 माह से कैद इमरान खान ने। इमरान खान ने अब ये बात साबित कर दी है कि हुकूमत कोई भी हो, जितना मर्जी जुल्म, ज्यादती, फसादियत करे, जबर की इंतहा करे, कैदो बंद की सोबतें ला ले, खवातीन बुजुर्गों को अगवा करे, अगर अवाम साथ दे तो हुकूमत को शिकस्त उसका मुकद्दर बन जाती है और मुकद्दर बन चुकी है। और हुकूमत बिला आखिर ताकतवर खलकों के पांव पकड़ने पर मजबूर हो चुकी है कि ठीक है सर, तरीके इंसाफ के साथ बात की जाए। ना ये बात तो कन्फर्म हो गई, जिस लीडर के साथ अवामी ताकत हो उसके खिलाफ जबर, तशद्दुद, जुल्म, लाखों मुकदमात, लाख गिरफ्तारियां, छापे, इंतकामी कार्रवाइयां, बिला आखिर अवाम ही जीतती है। तो तरीके इंसाफ बानी इमरान खान जीत चुके हैं। असद कैसर ने इस बात की तस्दीक की है कि काशिफ बासी के प्रोग्राम में कि इमरान खान से मुलाकात हुई है और इमरान खान से मदद मांगी जा रही है कि हुकूमत को इज्जत का रास्ता दे। नाज़रीन, वो अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपी के, जिन्हें मुलाकात करने नहीं दी जा रही थी, जैसे जैसे 24 नवंबर की तारीख आ रही है, कहा जा रहा है कि हुक्म पर 2 मुलाकातें अली अमीन गंडापुर के पे हुई है और इमरान खान ने कहा है नो डील। अली अमीन गंडापुर साहब, आप तैयारी करें 24 नवंबर के एहतजाज की। ये एहतजाज किसी भी सूरत वापस नहीं होगा। इन्होंने पहले भी हमारे साथ धोखा किया। जैसे ही अवामी दबाव बढ़ता है, हुकूमत ताकतवरों के पांव में गिरती है। इन्होंने मीडिया काबू कर लिया, अदालतें काबू कर ली, तरीके इंसाफ के खिलाफ ना खत्म होने वाली इंतकामी कार्रवाई आज तक भी जारी हैं। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं, छापे मारे जा रहे हैं, शेलिंग का सामान खरीदा जा रहा है, दूसरी तरफ इमरान से मदद मांगी जा रही है। लिहाजा इमरान खान ने 3 शराइत रखी हैं। उन्होंने कहा ये शराइत मानकर आ जाए तो फिर बात होगी। पहली शराइत है कि हुकूमत तरीके इंसाफ का 8 फरवरी का जो अवामी फैसला था, पाकिस्तान की अवाम का वोट था, उनको मैंडेट चोरी का वापस करे, यानी कि हुकूमत खलास। अगर फार्म 45 के मुताबिक नतायज आते हैं तो ख्वाजा आसफ समेत सब धड़म तख्ता हो जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो अरकान सेनेटर्स, अरकान असम्बली और उनकी फैमिलियों को यरगमाल बनाकर, उठाकर, पैसों की मंडी लगाकर गैर आईनी तरमीम की गई, अदालत को कमजोर करने के लिए वो तरमीम वापस ली जाए। तीसरा अहम तरीन फैसला कि तरीके इंसाफ के 2.5 साल से जितने भी लोग गिरफ्तार नाजायज हुए हैं, झूठे इन सबको रिहा किया जाए। ना यकीनन हुकूमत ये बात नहीं मानेगी और हुकूमत से बात करने का फायदा भी नहीं। हमेशा मज़ाकरत उस शख्स से होते हैं, उस जमात से होते हैं जिसके पास अख्तियारात हो, जो खुद फार्म 47 की पैदावार हो, जिसके वजीर आज़म बज़ाहिर शहबाज शरीफ हैं, उनकी साहबजादी वजीर आला पंजाब है, सदर आसफ अली जरदारी हैं जो दुबई में इलाज करा रहे हैं। तो इसका मतलब है ताकतवरों के इशारे पे अली अमीन गंडापुर बादिउल नजर में मिले, जिसका इजहार सीनियर मोस्ट सहाफी आमर मतीन ने कहा। उन्होंने कहा हुकूमत ज़हनी तौर पर शिकस्त खा चुकी है, इंतकामी कार्रवाइयों के नतायज 0, मीडिया को खरीद लिया 0, अदालतों से मनपसंद नवा इमरान खान को सजाएं दिलाई, पूरी की पूरी तरीके इंसाफ को पाबंद सलासल किया 0, सहाफियों को नौकरियों से लगवाया, अरशद शरीफ को शहीद कराया 0। याद रखें कि अरशद शरीफ की शहादत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया था, वो आज भी हमने संभाला है, उन्होंने डिलीट कर दिया। इत्तेसाब तो लेना है। सियासतदान तो अपनी खिलाफ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ खड़े हैं, वकला भी कहीं ना कहीं खड़े हैं, तकसीम है, लेकिन सहाफ़ी बिल्कुल किरदार अदा नहीं कर सके। लेकिन अरशद शरीफ का रोज़े इस दुनिया में भी और आखिरत में भी लड़ते रहेंगे,
جب تک زندگی ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور سے جو ملاقات ہوئی حکومت کو پتا بھی نہیں تھا، 2 گھنٹے ملاقات کی اور جج انتظار کرتا رہا۔ میں نے کیس سنا پر اس جج کی کیا جرت تھی جو ریموٹ کنٹرول سے چلتا ہو، لیکن عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا کہ پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ ہم سے مدد کی بھیک مانگی لیکن منحرف ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بات مجھے اس لیڈر نے بتائی جو خود عمران خان سے ملاقات کر چکا ہے، اور اس کو سیکنڈ علیمہ خان جو عمران خان کی انہوں نے بھی کہا۔ دوسری طرف ناظرین، اس وقت عمران خان قیدی نہیں رہے، ملزم ہیں۔ سائفر عدالتوں نے اڑا کے صفر کر دیا۔ عدت کیس بھی حکومت کو رسوائی اور بدنامی کا سامنا پڑا۔ اب توشہ خانہ میں جو سزا دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اسے بھی ضمانت لے لی اور کہا کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے اگر کوئی اور کیس نہیں ہے۔ اب نواز عمران خان قیدی نہیں، محض ملزم، اور یہ سیاسی مقدمات ہے، اور 9 مئی کے مقدمات میں جلاؤ گھیراؤ پر ان کی گرفتاری دوبارہ ڈال لی گئی۔ یاد رکھیں کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا عمران خان حراست میں تھا، نیب کی گرفتار تھا، اور یہ مقدمات اپنی موت مر جائیں گے۔ یہ سب سیاسی مقدمات ہیں، جیسے ماضی میں ظہور لائی پر گائے میچ چوری کا ہوا، بے نظیر اور زرداری کی زبان کاٹی گئی۔ حکومت اب اس سے ہزارہ زونہ جبر پی ٹی آئی پر کر رہی ہے۔ یہ سیاسی مقدمہ جو عمران خان پر ہے یہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے۔ ذمہ دار ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر حامی بھرے تو انہیں اسی وقت رہا کر دیا جائے گا، وہ چاہے زمان پارک رہے یا کے پی میں چلے جائیں۔ لیکن عمران خان نے اپنی رہائی سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے چوری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، 26ویں ترمیم ختم کی جائے اور تمام رہنماؤں کو رہا کیا جائے۔ توشہ خانہ کے عمران خان کی ضمانت کے بعد حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ساتھ پروپیگنڈا بھی ختم ہو گیا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے کوئی ہار لیا تھا، وہ ہار ایک فراڈیے سے اس کی قیمت لگوائی حکومت نے۔ اب ان کا پروپیگنڈا اپنی موت مرتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ذمہ دار ہے کہ حکومت کی طرف سے پیسے بانٹنے والے جو لگڑ بگڑ سرکاری صحافی، جسے سرکاری میڈیا ہارون رشید سب سینئر صحافی کہتے ہیں، سرکاری میڈیا، ان کو بھی ڈانٹ پڑی ہے کہ آپ کے پروپیگنڈے میں جان کوئی نہیں ہے۔ عوام تو آج بھی عمران خان کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہے، اور 24 نومبر کی وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے کسی بڑے جہاد پر جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس بات میں تو اب کوئی ثابت نہیں، اگر لیڈر سچا ہو، عوام کے لیے قربانی ہو، تو عوام بھی اسی کے ساتھ رہتی ہے۔ اور یہ اب ثابت ہو گیا کہ 2.5 سال کی عمران خان کی جیل، اس کی بہن کی جیل، اس کی اہلیہ کی جیل، ہزاروں لاکھوں مقدمات کو عمران خان نے ناکام بنا دیا، اور 24 نومبر کا خوف ہے کہ حکومت اپنے خاص راستے میں ریلیاں نکلوا رہی ہے اسلام آباد۔ شرم نہیں آتی ان کو، اگر سیاسی لوگ ریلیاں نکالیں تو دفعہ 144 لگا دیتے ہیں۔ آج تک پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت کو پرامن احتجاج سے نہیں روکا گیا، چاہے ڈکٹیٹر بھی ہو۔ کبھی کہتے ہیں ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے، اور خود عوام کی نفرت کا شکار ہیں، عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ حکمران سڑک پر پیدل نہیں چل سکتے، ہوٹل پر بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، کسی مارکیٹ پر دنیا بھر میں شاپنگ نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں چور آیا، چور آیا، چور آیا۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ نہ صرف 24 نومبر کو پاکستان بلکہ دنیا کے 11 ممالک میں بیک وقت احتجاج ہوگا۔ ہاں، ٹائمنگ کا فرق ہے کہ پاکستان میں 10 گھنٹے کا فرق ہے، اور امریکہ میں بھی احتجاج ہوگا۔ لندن کا پاکستان کے ٹائم سے 5 گھنٹے کا فرق ہے۔ آسٹریلیا، لندن، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک میں بیک وقت میں ہو رہا ہے، جس سے حکومت گھبرا کر رہ گئی، اور اس میں اوورسیز پاکستانی جو بیرون ملک پاکستان میں سرمایہ بھیجتے ہیں، انہوں نے حکومت کے ناک آؤٹ کر دیا، ناکوں سے دم ہو گیا ہے، اور ان کا پروپیگنڈا مر گیا، اور ان کے تمام مقدمات، اب سیاسی مقدمات میں عمران خان کو رکھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ جتنی دیر حکومت رکھے گی کہ انٹرنیشنل آبزرور اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن کیوں کی جا رہی ہے۔ دوسرا، انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیسے کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی میں یاسمین راشد، جس کی عمر 74 سال ہے، اس کا ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ لوور کورٹ کے ججوں نے تو حکومت کی بدنامی کا باعث بن چکے ہیں، اور حکومت کی مشکلات ایسی کھائی میں جاتی جا رہی ہیں جہاں حکومت کا سیاسی، نہ صرف حکومت جائے گی، سیاسی کیریئر بھی ختم ہو گیا۔
بظاہر حکومت تو لے لی لیکن انہوں نے اپنا ووٹ بینک ختم کر لیا، یا نہ ہونے کے برابر رہ گیا اور عزت کھو دی، رسوائی پائی۔ نون لیگ واحد ہے جس نے حکومت لے کے رسوائی پائی، عوام کی نفرت پائی، اور عوام کے سب سے ناپسندیدہ جماعت اس وقت کچھ لوگ نون لیگ کو قرار دے رہے ہیں، جس میں کاشف عباسی کے پروگرام میں اسد قیصر جو سابق سپیکر ہے انہوں نے کہا ہاں، عمران خان نے کہا یہ ہم مذاکرات سے انکار نہیں کرتے۔ عمران خان کہنا مذاکرات سے پہلے بھی انکار نہیں کیا، لیکن مذاکرات پازیٹیو ہونے چاہیے، وقت انگیج کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر عمران خان کی رہائی بظاہر تو اب ایک آئینی فیصلے کی منتظر ہے، لیکن جہاں فائز عیسیٰ کی باقیات ہو، جسٹس منصور علی وہ جسے آئینی عدالت کا بنایا ہے، جو خود کہیں کہ نہ ہو، تو ان کا وقت لگتا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کہی جا رہا ہے کہ مختلف ممالک میں 24 کے احتجاج پر حکومت کے لیے پریشانی ہے۔ عمران خان کی توشہ خانہ میں ضمانت ختم ہو گئی، اور اوریا مقبول جو سینئر صحافی ہے، جو بیوروکریٹ رہے ہیں، جو اچھی شہرت کے حامل ہیں، 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے انہیں گرفتار ہوا، گزشتہ روز ان کی بھی ضمانت ہو گئی۔ یہ کیسے احمق اور ڈرپوک بزدل حکمران ہیں جو آئینے سے ڈرتے ہیں، جو سچ کہتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب 24 نومبر تو آئے گا، پورے کراچی اسلام آباد کو سیل کیا جا رہا ہے، پنجاب کے تمام اضلاع میں کنٹینر لگا کر راستے بند کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی گرفتاری جاری ہے۔ ایک طرف اڈیالہ جیل، پوری حکومت کی توجہ اڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان سے مدد مانگنے والے کے اجلاس مؤخر کر دو، احتجاج مؤخر کر دو، لیکن انہوں نے کہا ہے پہلے مینڈیٹ واپس کرو۔ اب حکومت ہار تو چکی ہے، لیکن اعلان باقی ہے۔ اعلان کب ہوگا؟ جب لوگ آپ نکلو گے۔ اگر یہی دباؤ رہا تو یاد رکھ لیں، اس حکومت اب ریت کی دیوار پہ کھڑی ہے، جیسے ہی گرے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور سب سے زیادہ اگر کسی جماعت کے لوگ بھاگیں گے تو وہ مسلم لیگ نون ہوگی۔ ندیم افضل چند جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں کا کہنا ہے کہ ہمارا موجودہ حکومت کے ساتھ ہم ان کا گند نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے کہا منڈی بھاؤ دن میں انتقام میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ہی گرفتار کر لیا۔ جب ہم نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں تو انہوں نے کہا ہم سمجھے کہ طریق انصاف ہے۔ طریق انصاف کا خوف ان کو رات کو خوابوں میں بھی ڈراتا ہے۔ شیشہ دیکھتے ہیں تو انہیں عمران خان ڈراتا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی سیاست بدل دی کہ اقتدار میں آنے کے لیے سازش روپیہ نہیں، عوامی حمایت ضروری ہے۔ عوامی حمایت ہو تو حکمرانوں یا حکمرانوں کو رالنے والے طاقتور حلقے انہیں بھی اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، آئین اور قانون کے مطابق۔ ناظرین، یہ وہ خبر ہے، لگتا ہے کہ برا وقت شروع ہونے والا اور حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اب زبردستی کتنی دیر اس کو جیل میں رکھیں گے؟ جیل کی دیواریں چھوٹی اور عوام کی طاقت کامیاب ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔